फजीलत पर और मुख्तलिफ दुरूद पाक जिस किताब में लिखे हैं, जो मशहूर व मारूफ सारी दुनिया में एक किताब है, उसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। अरब व अजम दुनिया में कहीं भी जाएं, लोग दलाइलुल खैरात शरीफ को जानते भी हैं और कसीर तादाद में पढ़ते भी हैं। दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी है हजरत सैयदना शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, बहुत बड़े बुजुर्ग। मगर ये अजीम किताब लिखी क्यों, इसके पीछे क्या रीजन, क्या हिकमत और क्या वाकया है, आप खुद बयान करते हैं कि एक बार मैं सफर पर था और नमाज का वक्त हो गया। एक कुआं था और मैं वुजू करना चाहता था, मगर मेरे पास डोल और रस्सी नहीं थी। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन बगैर डोल और रस्सी के पानी कैसे बाहर आता। परेशान था कि बराबर में एक घर था, उसकी छत पर एक मदनी मुन्नी, एक छोटी सी लड़की थी। उसने मुझे देखा और कहा कि आप क्यों परेशान हैं, क्या तलाश कर रहे हैं। आपने कहा डोल और रस्सी तलाश कर रहा हूं, क्योंकि कुआं तो है लेकिन पानी निकालूं तो निकालूं कैसे। अच्छा, मदनी मुन्नी ने कहा आपका नाम क्या है। कहता मैंने नाम बताया, मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। कहा अच्छा, वही है जिनकी शोहरत के डंके बजते हैं, सारी दुनिया में आपका नाम है और आपका हाल यह है कि आप पानी नहीं निकाल सकते कुएं से, यानी डोल और रस्सी नहीं तो पानी ही नहीं निकाल पा रहे आप। अब उस मदनी मुन्नी ने क्या किया, मकान की छत से ही उस कुएं में थूक दिया। उस मदनी मुन्नी का थूकना था कि कमाल यह हुआ कि कुएं का पानी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। इतना ऊपर आया कि पानी छलकने लगा। अब हजरत ने वुजू कर लिया। अब जब वुजू करके फारिग हुए तो उस मदनी मुन्नी से पूछते हैं कि सच बताओ, ये कमाल कैसे हासिल किया तुमने कि तुम्हारे थूक की बरकत से कुएं का पानी ऊपर आ गया। तो मदनी मुन्नी कहती है कि मैं दुरूद पाक पढ़ती हूं, ये इसी की बरकत से हुआ है। अब दुरूद पाक की बरकत सुनकर मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते बस उधर ही मैंने नियत कर ली कि दुरूद पाक के मुताल्लिक किताब लिखूंगा। और क्या कमाल किताब लिखी कि दलाइलुल खैरात लिखी। और दलाइलुल खैरात शरीफ के जो मुसन्निफ हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली हैं, इनके बारे में आता है कि जब इनका विसाल हो गया तो इनकी कब्र से मुश्क की खुशबू आया करती थी। अब मीठे इस्लामी भाइयों, वाकये से क्या सीखने को मिला कि दुरूद पाक अगर कसरत से पढ़ने वाला हो, दुरूद पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो, तो उसके काम ऐसे काम भी बन जाते हैं जो बज़ाहिर इंसान समझता है कि ये कैसे होगा, बड़ी मुश्किल में हूं, बड़ी परेशानी में हूं। लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना ये बेशुमार बरकतें लाता है। गोया यूं समझिए कि आप किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, रहमतों बरकतों के कुएं से बरकत तो हासिल करनी है, मगर असबाब की डोल और रस्सी नहीं है। अगर दुरूद पाक की कसरत होगी तो इंशाअल्लाह आप भी रहमतों और बरकतों के कुएं से सैराब कर दिए जाएंगे। मोहब्बत और शौक के साथ दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक घराना, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक खानदान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी अजीम हस्ती हैं, बल्कि अजमत कहते किसको हैं, वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ें तो पता चलता है। आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके खानदान के एक ऐसे वस्फ, एक ऐसी आदत की तरफ कुछ तवज्जो देते हैं और कुछ मदनी फूल हासिल करते हैं। पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा, सरकार का मकाम, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह इलाही में इज्जत क्या है, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर क्या कलाम करें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब के हबीब हैं। और जब कोई किसी का हबीब हो जाए ना, तो जो महबूब का होता है वही सब कुछ हबीब का हो जाता है।
یہ دنیا میں بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بڑا پسندیدہ ہو, آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو, آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو, آپ کا بچہ ہو, آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہو, جس سے سب سے زیادہ آپ پیار کرتے ہوں گے نا, پھر اس کے لیے آپ کا سب کچھ حاضر ہوگا. اور اس بات کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں سمجھا دیا, ایک شعر میں سمجھا دیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آقا میں تو آپ ہی کو مالک کہوں گا نا, کیونکہ آپ اللہ عز و جل کے حبیب ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب اور محب میں اب میرا تیرا نہیں, جو محبوب کا ہے وہ محب کا ہے. اور اس حدیث قدسی سے بات اور سمجھ آ جائے گی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب کی بارگاہ میں مقام کیا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے, لولاک لما خلقت الدنیا, اے محبوب اگر میں تم کو نہ پیدا کرتا تو دنیا ہی نہ بناتا. یعنی یہ زمین, یہ آسمان, یہ جنت, یہ سب کچھ, میں اور آپ, سب کچھ جو دنیا میں ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہے. آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اور اب یہ حدیث قدسی ذہن میں رکھ کر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو. بچپن سے سنتے آ رہے تھے, مگر کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کہ جب بھی شعر لکھتے ہیں یا کسی آیت کی طرف اشارہ ہے, یا کسی حدیث کی طرف اشارہ ہے, یا کسی قرآنی واقعے کی طرف اشارہ ہے, کمال کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو؟ ذرا دوبارہ سنیے حدیث قدسی, لولاک لما خلقت الدنیا, اے محبوب اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو دنیا ہی نہ بناتا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, آقا ہے تو دنیا ہے, اگر آقا ہی نہ ہو تو سب کچھ نہ ہو. وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا, جن کے سبب یہ تخلیق کائنات کی گئی. ٹھیک ہے, اچھا دنیا بھی نبی پاک کا صدقہ. اور محشر کے دن یہ جو ساری دنیا کو محشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا اور سب ایک ایک کر کے نبیوں کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, اور سب کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ, میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور پھر یہ سارا محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوگا. تو کچھ لوگ بڑا پیارا سوال کریٹ کرتے ہیں کہ جب دنیا کو پتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ شافع روز محشر تو پیارے آقا ہیں, تو محشر کے دن کیوں جائیں گے سارے نبیوں کے پاس؟ بھائی آپ نے بھی سن لیا نا کہ بھائی شفاعت کرنی نبی پاک نے, تو ہم کیوں جائیں گے محشر کے دن حضرت آدم کے پاس؟ کیوں جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس؟ ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ ہائے 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 ہائے. یہ بات بھی بڑے پیارے انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے نا, یہ کسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے. اب ڈائریکٹ سرکار کے پاس چلے جائیں, وہ اہمیت, وہ مقام پتہ نہیں چلتا. جب سب کے پاس جائیں اور سب کہیں میں نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ ہیں, اور سرکار کہیں کہ میں, میرے غلاموں تمہارے لیے موجود ہوں. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تو ایک شاعر بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں کہ ایک تو سمجھ آ گئی کہ دنیا نبی پاک کے لیے بنی, اب یہ محشر کیوں سجایا گیا؟ شاعر لکھتے ہیں, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ ساری محشر کی بزم سجائی اسی لیے جائے گی کہ یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ دکھانا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں نا کہ ایک دن کا مجھے بڑا انتظار ہے. کیا فرماتے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی، وہ دن سرکار کی عزت کو ظاہر کر دے گا. اور اس دن کیسی طاقت کھلے گی میرے آقا کی؟ امام عشق و محبت لکھتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تو وہ دن تو سرکار کی عزت مقام کو اور ظاہر کر دے گا. اب یہ میرا موضوع جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. کچھ سرکار کا مقام، عزت، مرتبہ ذہن میں رہے. اچھا پھر اور اختیارات دیکھیے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی دیکھیے. رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر تم چاہو تو یہ 2 مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں جو تمہارے ساتھ رہیں. آقا نے کیا عرض کی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن دے کے شکر بجا لاؤں، ایک دن بھوکا رہ کر صبر کروں. اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا میں ہمارا کسی ہمارے دوست کا، کسی ساتھی کا تعلق کسی بہت امیر آدمی سے ہو، کسی بڑے رئیس سے ہو، کسی بادشاہ سے ہو، تو بادشاہ کا جو قریبی غلام ہوتا ہے نا، اس کے بھی انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں. کسی غریب کے یہاں کوئی نوکری کرے اور کسی بہت امیر کے یہاں نوکری کرے تو امیر کی نوکری کرنے والے کا لباس بھی اچھا ہوتا ہے، اس کے رہن سہن بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. جو اس امیر کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اس کو اتنا نواز رہا ہوتا ہے. تو اب ذرا غور کریں، بلا تمثیل میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو رب کے محبوب ہوں، رب کے حبیب ہوں، رب کے خزانوں کے مالک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جس کے لیے بنائی ہو، رب نے جس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ محبوب تم چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں جو تمہارے ساتھ چلے. اب اس حبیب کی زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اس حبیب کے جناب عیش اور آرام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہ تو اشارہ کرے تو فرشتے حاضر ہو جائیں، وہ اشارہ کرے تو خزانوں کے ڈھیر لگ جائیں. اچھا اس کے بعد اللہ کے حبیب بھی ہیں، اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں ان کے پاس مال کتنا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بہا قیمت، بے بہا جس کو آپ کہیں بہت سارے خزانوں کے مالک تھے، بہت زیادہ پیسہ تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار دولت کے مالک ہیں اور نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آقا اپنے غلاموں کو ہی اشارہ کرتے تو بہت سارے خزانوں کے ڈھیر لگ جاتے. مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آج. پیارے آقا کی اور پھر نبی پاک کے خاندان کی زندگی کا انداز، تربیت کیسی فرمائی اپنی فیملی کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا انداز کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ 2-3 شعروں میں بات سمجھاتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا. مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں، جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہو، جو رب کے ایسے محبوب ہوں، وہ کیوں کھجور پانی پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ کیوں جو کی روٹی کھا رہے ہیں؟ وہ کیوں خاک پر سو رہے ہیں؟ وہ کیوں؟ ہاں میرے آقا کا لباس بعض اوقات 17 پیوند لگے ہوتے تھے. سوچئے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج کسی بڑے اچھے لباس پہننے والے کو ہم دیکھ لیں تو دل میں حسرت طاری ہو جاتی ہے کہ اتنا مہنگا لباس، میرے پاس تو بڑا نارمل سا لباس ہے. اتنے پیارے جوتے اس نے پہنے، میرے تو جوتے بڑے پرانے ہیں. ایسی مہنگی گھڑی اس نے پہنی ہے، میں تو ذرا غریب آدمی جو اپنی غربت پر، اپنے پاس کم نعمتوں پر حسرت اپنے اوپر طاری کرتے. سنو، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑا ہے ان کے پاس تو سب کچھ تھا، پھر بھی غربت کی زندگی ہے، پھر بھی فقر کی زندگی ہے، پھر بھی سادہ زندگی ہے. سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں، یعنی میرے آقا کے گھر میں بعض اوقات کئی دن گزر جاتے، دھواں نہیں اٹھتا تھا.
اس کا مطلب یہ تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا تو کیا کھاتے تھے؟ اگر چولہا نہیں جلتا تھا تو کھجور پر گزارا ہے، پانی پر گزارا ہے، کئی کئی دن پکتا نہیں تھا. آج دوپہر کا کھانا گھر والے رات کو کھلا دیں تو منہ بن جاتا ہے. رات کا بچا ہوا دن میں کوئی گرم کر کے کھلا دے تو منہ بن جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تازہ کھانا کیوں نہیں بنا، ہمیں ہمارے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میرے آقا کے مبارک گھر کی سیرت بتا رہا ہوں، نبی پاک کے گھر کے اندرونی حالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں مگر ایسی سادہ زندگی ہے. اچھا، علماء نے اس پر بھی بحث کی کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں بادشاہوں والی زندگی نہیں گزاری؟ آقا چاہتے تو بڑی شاندار، جس کو آپ کہیں مہنگے لباس، مہنگی خوشبوئیں اور زبردست سواریاں ہوتی، کیوں نہیں گزارا یہ سب کچھ؟ علماء کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی امت سے محبت موجود ہے، امت سے پیار ہے. اچھا، امت سے پیار کیوں ہے؟ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو غریب ہوں گے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اور غریبوں کی تعداد زیادہ ہے. ذرا غور کیجئے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہوتی کہ میرے آقا ہرن کا گوشت کھاتے تھے، میرے آقا فقط جو ہے وہ گوشت ہی تناول فرماتے تھے، مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگاتے تھے، بڑی قیمتی پوشاک، بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریاں بڑی مہنگی مہنگی ہوتی تھیں، تو بتاؤ ایک غریب امتی سنت پر عمل کیسے کرتا ہے؟ غریب امتی آقا کی سنت پر عمل کیسے کرتا؟ میرے آقا کا امت سے پیار دیکھو. نبی پاک نے فقر و فاقہ کی سادہ زندگی گزاری کہ ہر غریب امتی آسانی کے ساتھ سنت پر عمل کر لے. فاقہ کرنا تو سب کے لیے آسان ہے نا، سادہ لباس پہننا تو سب کے لیے آسان ہے نا، جو کی روٹی کھانا، کھجور کھانا، کدو شریف کھانا اور سادہ سادہ غذائیں کھانا، غریبوں والے کپڑے پہننا، یہ تو سب کے لیے آسان ہے. نبی پاک نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ میرا غریب امتی بھی سنت پر عمل کر لے، امیر امتی ہے تو سادگی اختیار کر کے وہ بھی سنت پر عمل کر لے. اب آئیے، یہ تو ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا انداز. اچھا، انسان خود بعض اوقات اپنے اوپر تو کچھ مشقت، کچھ جس کو آپ کہیں نا بوجھ اٹھا لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے بڑا لاڈ پیار ہوتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں میں بچوں کے لیے کام کرتا ہوں، ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے والد، کسی طرح بچوں کو سکھ مل جائے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، میرے آقا نے کئی حدیثوں میں یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ، حدیث کا مضمون ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس کو راضی کرتا ہے میں اس سے راضی، جو اس کو ناراض کرتا ہے میں اس سے ناراض. نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بی بی فاطمہ. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتی نا، بیٹی ہیں، میرے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، خاتون جنت کا ہاتھ لیتے، ہاتھ چومتے، اور میرے آقا اپنی جگہ اپنی صاحبزادی کو بٹھاتے، اور پھر جب پیارے آقا بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی. باپ اور بیٹی کا پیار سیکھنا ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتون جنت کا یہ پیار دیکھیے، یہ ہم سب کے لیے درس ہے. آج بہت سارے قبیلے، بہت سارے گاؤں، بہت سارے جناب خاندان ایسے ہیں جہاں بچی پیدا ہو تو منہ بن جاتا ہے، بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور بچی پیدا ہو تو منہ بن جاتا ہے. بعض اوقات خاندان میں لڑائی، بلکہ ایسا بھی بدقسمتی سے ہوتا ہے کہ بیوی کو طلاق ہی اسی لیے دی جاتی ہے کہ 3 بیٹیاں ہو گئی، بیٹا ہی نہیں ہو رہا، 4 بیٹیاں ہو گئیں. ارے اللہ کے بندوں، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے. ایک بات بتاؤ، کیا عورت کے اختیار میں بیٹا پیدا کرنا؟ کیوں عورت پر یہ سختی کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی طرف سے اللہ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں رکھتے؟ یاد رکھیں، رب جو چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے، وہ قادر مطلق ہے. میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں. جو بیٹیوں پر پریشان ہوتے ہیں ان کو دیکھیں جن کے بچے ہی نہیں ہوتے. ایسے بھی لوگ ہیں 25 20 سال ہو گئے، ایک اولاد نہیں. اچھا، ایک بیٹا ہوا، میں آپ سے پوچھتا ہوں،
آپ کو بیٹا چاہیے، بیٹی پر آپ غمزدہ ہیں، ایسا بیٹا ہو کہ جو بڑا ہو کر باپ ہی کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ارے بیٹوں نے والد کو قتل کیا، ایسے بیٹے بھی بدبخت بیٹے موجود ہیں. تو کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اس آفت سے مجھے بچانا تھا، اس لیے بیٹی جیسی نعمت عطا کر دی. اور سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. حدیث کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ اس کی اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ رشتہ کر دے. پیارے آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جنت واجب ہو جاتی ہے. وہاں صحابی موجود تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسا بیٹھا ہو 3 تو نہ ہو 2 ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بھی ہوں تو جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا یہ روایت جب میں پڑھ رہا تھا نا، یہاں تک جب میں پہنچا تو میری الحمدللہ ایک بیٹی ہے، تو میں سوچنے لگا کہ 3 والے کو بھی جنت مل گئی، 2 والے کو بھی مل گئی. کرم دیکھیں صحابی رسول نے وہیں ایک اور سوال کر لیا کہ حضور اگر کسی کی 1 بیٹی بھی ہو تو؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا 1 بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اب سچ بتاؤ یار، بیٹی پیدا ہونے پر غم ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے کہ یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے؟ اگر اس کی تربیت کر لی جائے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیا جائے، اللہ کی رضا کے انداز سے اس کی تربیت کرنے میں، ہاں تربیت پھر سنت کے مطابق کرنی ہے، پردہ بھی سکھانا ہے، ادب بھی سکھانا ہے، نمازی بھی بنانا ہے، پھر انشاءاللہ یہ بیٹی آپ کے لیے اللہ نے چاہا جنت کا سامان بنے گی. ایک اور حدیث پاک سنا کر بات آگے بڑھاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہو، حدیث کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. کمال بات ہے یار، نسبت کو نبی پاک اپنی طرف فرمائے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ارے بیٹی ہونے پر تو خوشی ہونی چاہیے ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، بیٹی پیدا ہو تو غم نہ کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسی شفقت اور کیسا برتاؤ تھا، اتنی محبت، اتنا پیار. مگر بیٹی کی تربیت کیسی ہے؟ گھر کے سارے کام کاج خاتون جنت اپنے ہاتھ سے کرتی، چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، گھر کے کام کرتی. ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ اے فاطمہ، کام کر کر کے تم تھک جاتی ہو، تمہارے جسم پر نشان پڑتے جا رہے ہیں. ایسا کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اپنے بابا جان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر ان سے کوئی غلام مانگ لو، کوئی کنیز مانگ لو، تاکہ تمہارے گھر کے کام آسان ہو جائیں. بی بی فاطمہ کہتی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی ہوں، پیارے آقا سے عرض کرتی ہوں حضور کوئی غلام دے دیں، کوئی کنیز دے دیں جو گھر کے کام کاج کر دے، آسانی ہو جائے. تربیت والد کی کیسی ہوتی ہے. نبی پاک خود تو سادہ تھے، اپنی بیٹی کو کیا تربیت دیتے ہیں. یہ نہ کہا کہ میری جان، میرے دل کے ٹکڑے، بہت سارے خادم لے جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے اے بیٹی اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو. کام کر کے جب تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تمہاری تھکن دور ہو جایا کرے گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شہزادی کو، جو شہزادی کونین ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ارے یہ کیسے لوگ تھے کہ جو جنت کے مالک تھے مگر دنیا میں سادہ زندگی ہے، کھانا پینا بھی تھوڑا ہے. بعض اوقات خاتون جنت کے گھر میں بھی فاقے ہوا کرتے تھے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھو کیسا گھرانہ میرے حضور کا ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. یہ تھوڑے پر راضی ہیں اور ہمیں تکلیف آتی ہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات، بہت سارے ناظرین تسبیح فاطمہ تو جانتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے بھی ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ کہیں تو جاتی ہے، کیوں کہیں جاتی ہے؟ یہ آج آپ نے سنا کہ یہ وہ واقعہ تھا جس پر پیارے آقا نے تسبیح بی بی فاطمہ کو عطا فرمائی. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے کسان یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوں، یا بدری چینل کے ناظرین سنیں، مزدور سنیں جو تھک جاتے ہو کام کاج کر کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب یہ حدیث، یہ جو ہم نے تسبیح سنی، اس سے علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو کام کاج کر کے تھک جاتا ہو، تسبیح فاطمہ